अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। 15 मई 2026 जुम्मे का मुबारक दिन है। ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और चीन सेम पेज पर आ गए हैं। आगे लग रहा है कि अमेरिका हमला करने जा रहा है, जबकि चीन इसमें खामोश रहेगा। चीन अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ इस टाइम पे कर रहा है। ईरान ने पाकिस्तान के हवाले से बड़ा ऐलान किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात अबनाए हुर्मुज़ को बाईपास करके अपनी पाइपलाइन पे जल्दी से काम को मज़ीद तेज़ कर रहा है। बड़ी ख़बर है, नरेंद्र मोदी ने मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया है। साथ ही अरबों में जो इख्तिलाफ़ है, दो हिस्सों में बढ़ गए हैं, उस पर बात करेंगे। मारूफ आलिम दीन शहीद शेख इदरीस तोरंज़ई साहब के 7 कातलों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। बाजवड़ ख़ुदकुश हमलावर जो है अफ़गान शहरी निकल आया है। इन तमाम ख़बरों पे नाज़रीन डिटेल से बात करते हैं। तफसील में बात करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर उनको वीडियो पसंद आती है तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया है काइंडली वो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी कीमती आरा से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। और हमारी ये वीडियो आप किस ज़िले से और किस मुल्क से देख रहे हैं काइंडली ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा। नाज़रीन, अमेरिका 12 से 15 तक सदर ट्रंप का दौरा चीन था, बड़ी कामयाबी से गया है। और जो ट्रंप को हमने देखा है कि उनकी शख्सियत कुछ ऐसी है कि वो किसी का लिहाज नहीं करते, मगर यहाँ पे सब कुछ उल्टा था। चीन भी एक ताकत है। ट्रंप को अंदाज़ा था यहाँ से फ़ायदा उठाना है। 10 बड़े दुनिया भर की टॉप कंपनी के अरबपतियों को अपने साथ लेके गए थे। बड़े मुआहदे सामने आपको आएंगे इस मुलाकात में, जो इनकी 3 दिन की मुलाकातें हुई। बहरहाल जो इसमें अहम ख़बर ईरान के हवाले से थी, जो हमें लग रहा था कि ईरान अगर चाहे तो ये घंटों में इस जंग को बंद कर सकता है और ईरान अपना इन्फ्लुएंस किसी हद तक इस्तेमाल करेगा। मगर ईरान ने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं किया और एक ट्रंप के साथ जो लंबी मुलाकात उनकी हुई, 2-3 मुलाकातें, उनमें फ़ैसला किया गया कि अबनाए हुर्मुज़, जिसको ईरान अपनी चाबी मानता है, जिसको ईरान एटमी ताकत से मजबूत हथियार मांगता है, जिसको ईरान ने बंद नहीं किया, अपने कब्ज़े में लिया है, अपनी पावर दुनिया को दिखा रहा है, उस पे चीन जो है वो अमेरिका के साथ एक हो गया है कि यहाँ पे नेवी या आर्मी ईरान की नहीं होगी, टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। आज भी ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची, उन्होंने ओपनली कहा है कि हमने किसी को रोका नहीं है। उन लोगों ने जिन्होंने जंग के ख़िलाफ़ हमारा हिस्सा लिया, जंग में हमारे ख़िलाफ़, वो इससे नहीं गुज़र सकते। और जो गुज़र सकते हैं वो हमारी नेवी और हमारी आर्मी से बात करे, पासदारान इनक़िलाब से बात करे, फिर गुज़रे, कोई मसला नहीं है। मतलब आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। ईरान ने ये फ़ैसला किया। और चीन सिर्फ अबनाए हुर्मुज़ को लेके नहीं, चीन का ख्याल है और उन्होंने कहा भी है कि ईरान एटमी हथियार के भी हम ख़िलाफ़ हैं। एटमी हथियार के नाज़रीन ईरान के बहुत ख़िलाफ़ है। इवन कि अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान भी नहीं चाहेगा कि ईरान एटमी ताकत बने। दुनिया में जो मुस्लिम ममालिक हैं वो भी नहीं चाहेंगे। अमेरिका ने वैसे भी डरा दिया था लोगों को। परसों भी ट्रंप का एक बयान आया है, मगर ईरान ने ख़ुद भी लोगों को डराया। ईरान ने 13 ममालिक पे हमले कर दिए। उससे लोगों में एक डर और खौफ तो है। और अमेरिकी सदर बार बार इसी को ज़ोर दे रहे हैं कि अगर इनके पास एटमी हथियार आ गया, इन्होंने घंटे में इस्तेमाल कर देना है। इन्होंने इजराइल पे और अरब ममालिक पे सीधा सीधा इस्तेमाल करना है जब जंग होगी। लिहाजा एक ऐसा गैप अब पैदा हो गया कि ईरान को एटमी हथियार किसी भी तौर पे, उसका एटमी प्रोग्राम किसी भी तौर पे काबिल कबूल नहीं होगा। ईरान भी आहिस्ता आहिस्ता समझ रहा है और उन्होंने भी मशवरे शुरू कर दिए हैं। जो रूस ने मशवरा दिया है उस पर बातचीत शुरू कर दिया है कि यूरेनियम की अफजोदगी जो है वो किसी के हवालगी के हवाले से, रशिया के हवाले, जिस तरह 2015 में हवाले किया था बाराक ओबामा के टाइम पे 90% पे तो आप एटमी प्रोग्राम चला सकते हो। मगर चूँकि ईरान ने फतवे दिए हैं कि वो एटमी प्रोग्राम हराम है, वो उस पर काम नहीं करेंगे। आज भी अब्बास इराक़ची ने कहा है, ओपनली कह दिया है कि हम एटमी प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे, हम अपने उसको पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। साथ धमकियां भी दी थी उन्होंने कि
اگر حملہ ہوا تو پھر ہم 90% انریچمنٹ پہ جائیں گے، 90% یورینیم کی افزودگی پہ جائیں گے۔ تو یہ دو تو ایسی بڑی چیزیں ہیں جس پہ وہ کلیئر ہو گئے ہیں، امریکہ کے ساتھ سیم پیج پہ آ گئے ہیں کہ ایٹمی پروگرام تو یہ نہیں بنا سکتے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ابنائے ہرمز پہ کنٹرول ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اب تو ایک پیج پہ تو آ گئے ہیں، اور ایران بیچ میں بھی نہیں پڑ رہا، کیونکہ ایران نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ دو بڑی طاقتیں ہیں، روس ہے اور چین ہے۔ یہ ایسی طاقتیں ہیں کہ یہ ملٹی پولر ورلڈ میں یہی لوگ ہیں، چین، امریکہ اور روس۔ تو روس اور چین آگے آ جائیں اور اس جنگ کو گھنٹوں میں ختم کر سکتے، وہ ذمہ داری لے لیں کہ امریکہ نے ہم پہ دوبارہ حملہ نہیں کرنا، کیونکہ ایران نے اپنا فیصلہ کر لیا۔ ایران کو لگتا ہے کہ ہمارے ارد گرد، اگر آپ ان کی بات پہ سوچیں اور دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد سارے امریکہ کے اتحادی اور ان کے خادم اور دوست ہیں۔ دیکھیں ابنائے ہرمز کے ایک طرف، دوسری طرف دیکھیں، سارے وہ ممالک ہیں جو امریکہ کے دوست ہیں، ان کے قریبی ہیں۔ تو اس لیے وہ ابنائے ہرمز کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہ رہے ہیں۔ ان کے پاس یہ ایک بڑا ہتھیار ہے، اگر وہ ایٹمی پروگرام کو کنٹینیو نہیں کرتے تو پھر ابنائے ہرمز کو وہ چین کے کہنے پہ بھی سرنڈر نہیں کریں گے، وہ لڑیں گے آگے۔ اب دیکھتے ہیں صدر ٹرمپ جو ہے ان کی آج واپسی ہے، اور واپسی پہ وہ ایران کے خلاف کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ کیا وہ کسی اور ملک کو کہیں گے کہ حملہ کر دیں، اسرائیل وغیرہ، عرب ممالک؟ کیونکہ اب حالات مزید گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں آگے۔ اب ٹرمپ کے اس وزٹ کے بعد اور آگے اگر پھر بھی 1-2-4 دن انتظار کر لیا جائے تو 20 مئی کو پیوٹن، جو تیسری بڑی طاقت ہے، وہ چین جا رہے ہیں۔ اس کے بعد 24 کو پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف جائیں گے، 24-26 کو۔ تو بڑی طاقتیں چین میں جو ہے وہ اکٹھی ہو رہی ہیں، اور ڈیفینیٹلی چین ابھرتی ہوئی طاقت ہے۔ آنے والے دور جو ہے وہ اس کا ایک کنگ کے طور پہ دنیا اس کو دیکھ رہی ہے۔ ہر ملک میں اس کی انویسٹمنٹ، صرف یہ نہیں کہ پاکستان میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یار سی پیک ہم نے کر دیا ہے، 60-65 ارب ڈالر جو ہیں وہ چین نے لگا دیے، اور چین کے ساتھ ہماری اچھی دوستی ہے۔ چین اپنے مفاد کو دیکھ رہا ہے۔ 100 ارب ڈالر انہوں نے وینزویلا میں لگائے، تیل وہاں سے لے رہا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے ان کے لیے، حالانکہ وینزویلا کو لگ رہا تھا کہ کچھ کرے گا، مگر اس نے کچھ نہیں کیا۔ ایران میں 400 ارب ڈالر، مگر اب دیکھیں جو لگ رہا تھا کہ ہمیں کہ وہ ضرور کوئی ان کا اپنا انفلوئنس وغیرہ استعمال کریں گے، مگر وہ انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ ان کو بس اپنے ملک کے فائدے پریارٹی پہ ہوتے ہیں۔ باقی وہ چاہتا بھی ہے کہ امریکہ بھی سامنے تو کہہ رہا ہے، مگر تائیوان کو انہوں نے زیادہ سپورٹ دی ہے، اور تائیوان کے بارے میں بات کرنا ان کو برا لگتا ہے کہ وہ چین کا اٹوٹ اننگ ہے، مگر یہاں پہ ان کو رکھنا چاہ رہا ہے کہ ایران کی جنگ میں وہ لگا رہے۔ چین کو اس تیل کو جو 90%، ایران کے 90% وہ چین خرید رہا ہے، چین کا وہ 20-25% بنتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں، دنیا میں انرجی کے لیے ان کو بہت بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، دنیا کی ہر چیز بنا لیتے ہیں، مگر انرجی کا ان کا مسئلہ آ رہا ہے۔ اسی لیے مختلف باسکٹ میں انڈے انہوں نے ڈالے ہیں، اور وہ ہر ملک سے تقریباً سعودی عرب سے بھی، متحدہ عرب امارات سے بھی، کویت سے بھی، قطر سے بھی، وینزویلا سے بھی، ایران سے بھی، ایسے تمام تر ممالک سے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی تیل کی ضروریات جو ہیں وہ پوری کریں۔ ابنائے ہرمز کے حوالے سے ناظرین، ایک تو نریندر مودی گئے ہیں متحدہ عرب امارات، وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی ہے، چند گھنٹوں کی ملاقات تھی۔ 5 ارب ڈالر کے سرمایہ کاری جو ہے متحدہ عرب امارات بھارت میں کرے گی، یہ خبریں سامنے آئی ہیں۔ ساتھ ہی جو عرب لگ رہا ہے کہ 2 حصوں میں بٹ رہا ہے، اسرائیل، متحدہ عرب امارات اور انڈیا، بحرین، دوسری سائڈ پہ قطر، سعودی عرب، پاکستان۔ مگر اس کو جس نظر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عربوں کے زیادہ اختلافات ہیں، ان کے اختلافات اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح پاکستان اور بھارت کے ہیں۔ جو اختلافات ہیں ان کے ایک دوسرے کی بیماری کے پوچھتے ہیں، ایک دوسرے کو کال کرتے ہیں، عید پہ ایک دوسرے کو کال کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وزٹ کرتے ہیں۔ اختلافات، ہر ملک اپنے مفادات کو دیکھتا ہے۔ متحدہ عرب امارات چونکہ چھوٹا ملک ہے سعودی عرب کے مقابلے میں، مگر پیسے کے لحاظ سے بہت آگے چلا گیا ہے، اور انہوں نے صرف ڈیپینڈ جو ہے وہ تیل پہ، گیس پہ، اس پہ نہیں رکھا۔ آپ دیکھیں تو دبئی میں پوری دنیا کی انویسٹمنٹ اس ٹائم پہ پراپرٹی میں لگی ہوئی ہے۔ وہ اگر آپ دیکھیں تو ایویشن میں ان کی انویسٹمنٹ ہے، ٹورزم وہاں پہ بہت زیادہ ہے، اسی طرح پیٹرول اور گیس، مطلب ہر شعبے میں انہوں نے وہی کاپی کر رہا ہے سعودی عرب۔ وہی اختلاف آ رہے ہیں کہ یار یہ بھی آگے نکلنا چاہ رہا ہے، اب یہ بھی
سعودی عرب میں ہم سے بڑا ٹاور بنائے گا. تو وہ اس قسم کے اختلافات لیبیا میں، یمن میں، سوڈان میں مختلف پراکسیز، یہ تھوڑا بہت اختلافات ان کے آپس کے ہیں، مگر اس طرح کے اختلافات نہیں ہیں جس طرح ہمارے ہیں. 19 یہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری تجارت ایک دوسرے سے کرتے. ہمارا مسئلہ الٹا ہے. ہمارے ملک پہ 3 ارب لوگ پڑے ہیں ایک سائڈ پہ، صرف 2 ممالک کے. بڑی منڈی. ایک ہم سے جدا ہوا بھائی کہہ لیں، ہمارا بھائی یہ تھا، اس سائڈ پہ انڈیا، اس سائڈ پہ پاکستان. 1947 ایک دوسرے کے اس دن سے دشمن ہے. اس کے مقبوضہ جموں کشمیر کو لے کے اب وہ دشمنی چلی آ رہی ہے. تو 1 ارب 50 کروڑ کی آبادی، 1 کروڑ 45 ارب کی آبادی، 1 ارب 45 کروڑ کی آبادی، اس پہ ہماری تجارت زیرو. دوسری سائڈ پہ ہمارا اچھا دوست، ایک طرف دشمن، ایک طرف چائنا، مگر اس کے معیار کا سامان ہم نہیں بنا پا رہے. ان کو جو چاہیے وہ پروڈکشن ہم نہیں دے سکتے. وہ ہمارے پاس وہ سسٹم ہی نہیں ہے. نہ ہی اگر صرف میٹ کی بات جو ہم بار بار کرتے ہیں کہ 18 سے 20 ارب ڈالر پاکستان آسانی سے تجارت کر سکتا ہے صرف بیف کی، مگر ہمارے پر وہ سلائٹر ہاؤس نہیں ہے، وہ معیار وہ ہے نہیں کہ ہم وہاں پہ فراہم کر سکیں. وہ بھی ہم سے رہ گیا. بہرحال امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہونا یہ چاہیے تھا. اب دیکھیں ہمارے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات، مگر ہم نے اس جنگ کے ماحول میں، ہم نے ابھی خبریں جو میں نے دیکھی کہ اخبار میں وفاقی وزیر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے امریکہ سے بھی تیل جو ہے وہ لیا ہے اس جنگ کے دوران، تیل، پیٹرول. مطلب ٹرمپ کی خاطر، اس کی خوشنودی کی خاطر ہم نے وہاں سے لیا ہے، مگر قوم کی خوشنودی کے لیے ہم ایران سے نہیں لے سکتے. تو یہ مسائل ہمارے پڑ رہے، اور ملک میں دہشت گردی، شدت پسندی میں اضافہ، انویسٹمنٹ آ نہیں رہی، وعدے جو کیے وہ پورے نہیں ہو رہے، عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈل رہا ہے، مہنگائی نے لوگوں کا جینا حرام کر دیے. کون سی ایسی چیز ہے جو رہتی ہے ہم پھر بھی، کیونکہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے ہر جگہ پہ. بہرحال حالات کچھ ایسے ہیں کہ پچھلے 10-15 سال میں پاکستان اپنے خطے کے ممالک سے کافی پیچھے رہ گیا ہے. اس بارے میں میرے خیال میں اب آگے سوچا جا رہا ہے. صوبے 12 یا 15 یا 18 یا 30 یہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ نئے پولیٹیشنز ابھر کے سامنے آئیں. اس پہ بات چیت چل رہی ہے، اس کو قریب سے دیکھا جا رہا ہے. 2-3-4 خاندانوں میں پوری حکومتیں ہوتی ہیں، 10-15-20 سال سے، 30 سال سے، 50 سال سے وہی چل رہا ہے. سسٹم کو چینج کرنے کے لیے کوئی حرکت کی جا رہی ہے. اللہ کرے کہ کوئی راستہ بنے آگے اور ایک راستہ نکل آئے. ابنائے ہرمز کو ناظرین بائی پاس کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات نے اپنی فجیرہ میں 2027 تک وہ اپنی پائپ لائن کو مزید اس پہ کام تیز کر رہے ہیں. ٹرمپ آگے دھمکیاں بھی دے رہا ہے. آج بھی انہوں نے دھمکی دی ہے، جنگ کی مزید دھمکی دی ہے. یورینیم کی افزودگی کو لے کے ایران جو ہے وہ سوچ رہا ہے کہ جو روس نے مشورہ دیا ہے اس پہ عمل کیا جائے. اب چین کا دیکھیں گے کہ یہ ٹرمپ جب جائیں گے، آیا ٹرمپ واپس حملہ کرے گا یا چین اپنے طور پہ جو بیانات ان کے سامنے آئیں گے امریکی کے صدر جانے کے بعد، تو پھر چین کا ذرا اس کی کھل کے اندازہ ہوگا کہ چین ایران کو کس حد تک سپورٹ کر پاتا ہے. متحدہ عرب امارات نے تو اپنے لیے اپنا ہرمز کو بائی پاس کرنے کے بعد اپنے لیے پائپ لائن کا ایک طریقہ کار سیدھا کر دیا، مگر اپنا ہرمز اس کی چابی ایران کے ساتھ ہے. اور وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف تیل پہ، پیٹروکیمیکل پہ، LNG پہ. بار بار ہم یہی کہتے ہیں کہ 90%، 92% عرب ممالک کا انحصار اشیاء خوردنوشیہ کے اسی پہ ہے. اشیاء خوردنوش اشیاء جتنی بھی ہیں، اشیاء خوردنوش، وہ ساری ادھر سے ہی جاتی ہیں. تو اگر اللہ نہ کرے جنگ مسلسل 4-5 مہینے چلتی ہے تو بڑی مشکلات ان کو پیدا ہو جاتی ہیں. صرف تیل اور گیس تو ہے نہیں. بہرحال پھر بھی متحدہ عرب امارات نے ایک بڑا سٹیپ لیا ہے. سعودی عرب بھی وہی کرنے جا رہا ہے آگے. اور اب اس جنگ سے کسی طریقے سے پیوٹن جا رہے ہیں، ان کا بھی پتہ چل جائے گا 20 مئی کو. ان کے جو بیانات آئیں گے آگے، پھر اس جنگ کے آگے تعین ہوگا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. فی الحال تو ایران ابنائے ہرمز ان کو لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایٹمی پروگرام سے ایک بڑی چابی ہمارے ہاتھ ہے، ایک بڑا بم ہمارے ہاتھ میں ہے. تو اگر ہم یورینیم کی افزودگی کسی کے حوالے کرتے ہیں، منتقل کرتے ہیں، تو پھر اپنائے ہرمز پہ ٹول ٹیکس تو ہم نہیں چھوڑیں گے کسی بھی طور پہ، چاہے وہ چین بھی اس میں شامل ہو جائے، امریکہ بھی شامل ہو جائے. اور ہم نے یہ بند نہیں کیا، ہم اپنی مرضی کا، ہم سے پوچھو، ہم نے اپنے کنٹرول میں لیا، اپنی نگرانی میں لیا ہے. کسی بھی طور پہ وہ اس کو واپس کرنے کے موڈ بھی نہیں لگ رہے. ساتھ ناظرین بات کرتے ہیں جو باجوڑ میں حملہ ہوا. باجوڑ میں جو حملہ ہوا، اب وہاں سے آڈیو پیغام جاری کیا گیا ہے کلدن تنظیم کی طرف سے
کہ یہ ہم نے کنڑ افغانستان کا بدلہ لیا ہے. آپ حیران رہ جائیں گے. کنڑ کا بدلہ پاکستان سے, پاکستان کے ٹی ٹی پی کے گردن تنظیموں نے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز سے لیا ہے. باجوڑ دامانکی اسکاؤٹس پہ جو حملہ ہوا اس میں ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ 9 جوان اس میں شہید ہو گئے ہیں. جو خبریں مختلف ذرائع سے آ رہی ہیں, صبح 4 تھے, اب 9 کا بتایا جا رہا ہے. شروع میں بھی 9 بتائے جا رہے تھے, پھر کم ہو گئے. اب جو ہے 9 سے 10 شدت پسند دہشت گردوں کو بھی ہلاک کیا, مگر جو خودکش حملہ ہوا ہے اس کی آڈیو باقاعدہ جو انہوں نے گردن تحریک طالبان نے, جماعت نے جو جاری کی ہے, انہوں نے اس میں کہا کہ خودکش حملہ ور جو ہے اس کی شناخت جلال الدین اور سجاد کے نام سے ہوئی ہے جو افغانی ہے. مزید بھی ان کے 2 جو بیچ میں مارے گئے ہیں ان 9 شدت پسند دہشت گردوں میں, وہ بھی افغانی ہے. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں جو 2021 میں افغان طالبان کی حکومت آئی اور وہ پراکسی وغیرہ جو زیادہ تر لڑ رہے تھے, جن کو دوسرا کام نہیں ہے لڑائی کے علاوہ, ان سارے افغانیوں کو ادھر بھیجا گیا ہے. اور جو جیلوں میں قید تھی ٹی ٹی پی 2021 میں جیسے ہی آئے تو اشرف غنی کی حکومت میں جو جیلوں میں تھے ان کو بھی انہوں نے رہا کر کے وہ بھی ادھر آ گئے. اور یہ جو حملہ باجوڑ اسکاؤٹ میں ہوا ہے, لوئے ماموند اور مامون باجوڑ کے 7 تحصیلیں ہیں, یہ 2 تحصیلیں جو 52 کلومیٹر افغانستان کی باؤنڈری پہ پڑیں, یہیں پہ دہشت گردی ہے. شمالی وزیرستان میں آپ دیکھیں جو 300 کلومیٹر 180 اور 200 کلومیٹر کے تقریباً جنوبی اور شمالی وزیرستان افغانستان کے خوست اور پکتیا کو ٹچ کرتے ہیں. اب وہاں پہ مسلسل حملے ہو رہے ہیں, آج بھی حملے ہوئے ہیں. وہاں پہ کرفیو لگایا ہوا ہے, جھڑپیں روزانہ کے حساب سے وہاں پہ ہو رہی ہیں اور کرفیو ہے. وہ علاقے 300 کلومیٹر افغانستان کے ساتھ لگ رہے ہیں. جو خیبر کا علاقہ ہے آپ دیکھیں گے, تیرا کا نام آپ نے کافی سنا ہوگا. تیرا میں آج آپریشن ہو رہا ہے, کل آپریشن ہو رہا ہے. وہاں پہ بدامنی ہے, ہزاروں کی تعداد میں ٹی ٹی پی موجود ہے. ٹھنڈ ہو گئی ہے اس موسم میں, اس سے پہلے جو 1.5 مہینے میں پہلے بتایا جا رہا تھا. برف باری ہو رہی ہے, اس کا بھی 40-45 کلومیٹر کا ایریا جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ لگتا ہے. تو جو ایریا آپ کے افغانستان کے ساتھ لگتے ہیں وہاں پہ بدامنی زیادہ ہے. مگر اب یہ بدامنی بڑھتے بڑھتے جنوبی اضلاع تک پہنچ گئی ہے. ٹانک, بنو, لکی مروت, ڈی خان, کرک, ان علاقوں میں زیادہ ہو گئی. آپ بنو کو دیکھیں تو بنو شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان کو ٹچ کرتا ہے. وہاں پہ حافظ گل بہادر گروپ بڑا تگڑا ہے, ان کے ٹھکانے موجود ہیں. افغانستان سے آنا جانا ہے, دشوار گزار راستے ہیں, آسانی سے وہ آ کے یہ واردات کر کے چلے جاتے ہیں. افغانستان میں ٹارگٹ پاکستان دیکھ رہے ہیں اپنے ٹارگٹ کو, اور یہ حملے آپ دیکھیں گے یہ رکنے نہیں ہیں کیونکہ سپورٹ افغانستان کی طرف سے مل رہی ہے. 2021 میں اگر یہ کہتے ہیں کہ 2021 میں ہم سے پہلے یہ ہمارے میراث میں ملے ہیں, وراثت میں ملے ہیں, آپ نے کیوں جیلوں سے چھوڑے, آپ نے ان کے ساتھ معاہدے کیوں کیے, آپ نے پاکستان کے ساتھ 2021 میں ان کو کیوں بٹھایا, آپ نے کیوں کہا کہ یہ ان کے ساتھ معاہدے کریں اور ان کو ان ٹرائبل ایریاز میں آپ واپس بسائیں اور بعض ایریاز میں جو ہے وہ آپ ان کا قانون نافذ کر دیں. مطلب ایک پیرالل لا جو ہے وہ یہ بنانا چاہیں ریاست کے اندر ریاست. اب بھی افغان طالبان اس پہ زور دے رہے ہیں کہ آپ بات چیت کریں, ہم ان کو بٹھاتے ہیں, آپ یہاں پہ ان کی مرضی کا جو یہ چاہتے ہیں اسلام یہاں پہ نافذ کر دیں, اسلامی لا. تو ٹی ٹی پی وہاں پہ ناظرین روس نے بھی اوپنلی کہہ دیا کہ دوبارہ انہوں نے کہہ دیا, جو ان کے مندوب ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ یہاں پہ 30,000 کے قریب شدت پسند دہشت گرد موجود ہیں, جس میں 7,000 ٹی ٹی پی کے ہیں. تو ان پہ آگے جا کے کارروائیاں پاکستان نے کرنی ہے کیونکہ جڑیں وہاں پہ ہیں, ٹھکانے وہاں پہ موجود ہیں. انٹرنل جو ہمارے ملک کے اندر ہے ان کے خلاف بھی گھیرا تنگ کیا جائے گا, ان کے خلاف بھی کارروائیاں ہوں گی, آگے ہونے بھی جا رہی ہیں, راستے بھی نکالے جا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے, جس طرح میں نے کہہ دیا کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ 32, 30, 32, 12, 15 جتنے بھی ہے وٹ ایور 28ویں آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے, کوئی راستہ نکالا جا رہا ہے. صوبے بنانا پاکستان میں بڑا مشکل ہے, 2/3 اکثریت اپنے صوبے سے لینا, وفاق سے لینا, سینٹ سے لینا, اس کے باوجود ایک راستہ نکالا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان میں مہنگائی, پاکستان میں اپنے ملک کو ہم غربت سے اپنے عوام کو نہ نکال سکے, یہ ہماری نالائکی ہے کہ ہم کسی بھی طور پہ کامیاب نہیں ہو سکیں. تو نئی قیادت کا بھی تلاش کی جا رہی ہے کہ یار یہ صوبے بن جائیں گے تو نئی قیادت کمپٹیشن ہو جائے گا, 12 صوبے بنتے ہیں, 15 بنتے ہیں, 18 بنتے ہیں, اس میں نئی قیادت سامنے آئے گی, وہ ملک کو آگے لے کے جائے گی. یہی 4-5 خاندان, 6 خاندان, 10 خاندان, 20 خاندان آپس میں حکومت کھیل رہے ہیں, ملک مشکلات میں گھرا ہوا ہے. پہلے بھی موقع ملے ہیں, اب بھی موقع ملے ہیں, بہترین ٹائم تھا. یہ 4 سال تو یہ موجودہ حکومت کے ہو گئے جس سے بڑی توقعات تھی, کیونکہ ایک پیج پہ یہ, اس سے پہلے عمران خان کی حکومت ایک پیج پہ تھی, اس سے بھی توقعات تھی, وہ بھی زیرو نکلا. یہاں پہ یہ حکومت بھی زیرو نکلی, تو بڑی مشکلات آ رہی ہیں.
آگے جا کے اللہ خیر کرے کہ اس ملک کا ان حالات میں بننا کیا ہے۔ ناظرین، ساتھ شیخ الحدیث معروف عالم دین محمد ادریس ترنگزئی صاحب جو ہیں ان کو شہید کیا گیا چند دن پہلے۔ ان کے 7 قاتلوں کو جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے انویسٹیگیشن کے لیے، اور جیو فینسنگ جو ہے اس کے ذریعے جو موٹر سائیکل پہ چمکنی تک قاتل گئے تھے، یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، اور 7 ملزمان کو نوشہرہ میں، چارسدہ میں، پشاور میں چھاپے مار کے گرفتار کیا گیا ہے۔ ان میں ایک کی ویڈیو ہے قاتل کی، وہ کیسے فرار ہوئے اس کی ویڈیو بھی دیکھی جا رہی ہے، تفتیش ہو رہی ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ ان میں محمد ادریس ترنگزئی جو معروف عالم دین تھے ان کے قاتل جو ہے وہ گرفتار کر لیے جائیں گے۔ مگر ایسے اندھے قاتل ہوتے ہیں ناظرین، اس سے پہلے جب جتنے بھی جمعیت علماء اسلام کے سینئر علماء کرام، معروف علماء کرام جتنے بھی تھے جن کو شہید کیا گیا ہے، اور زیادہ تر کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے، اور یہ ایسے اندھے قتل ہوتے ہیں کہ پھر اس میں گرفتاریاں جو ہیں بڑی مشکل ہے۔ بہرحال پولیس ایک بڑے ٹارگٹ پہ لگی ہوئی ہے، اور ان کو اندازہ ہے کہ اس بار ہم نے ان شدت پسند دہشت گردوں کو گرفتار کر لینا ہے، اور ہمارے ہاتھ وہاں پہ پہنچ گئے ہیں۔ بار بار یہ خبریں آ رہی ہیں، امید کی جا رہی ہے مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔